अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँज़ेब। कहा जाता है कि बच्चे हमारा कल हैं, हमारा रोशन मुस्तकबिल हैं, जिन्हें हम पढ़ा लिखा कर मुल्क और कौम का कीमती असासा बनाएंगे। इन्हें दुनिया के मुकाबले में जीने का हम ढंग सिखाएंगे। और इसके लिए फिर हमने ये देखा कि गुज़िश्ता एक साल में वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के दर्जनों दौरे किए। उन्होंने लैपटॉप तकसीम किए, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, मगर अफसोस सद अफसोस कि एक बार फिर ये सब झूठ और धोखा ही साबित हुआ, क्योंकि हमारे हुक्मरानों के ये दावे, वादे और नारे ये सिर्फ और सिर्फ ये अशराफिया के बच्चों के लिए होते हैं, जिनको गरीब अवाम पर हुक्मरानी के लिए तैयार किया जाता है। वरना सच तो ये है कि गरीब के बच्चे स्कूल से बाहर हों या स्कूल के अंदर, हर दो सूरतों में वो गैर महफूज हैं। और ये सच आए रोज पेश आने वाले वाकयात की सूरत में बतौर माशरा हमारा मुंह चढ़ा रहा है, जहां पे मासूम बच्चे हुकूमती गफलत का शिकार होकर अपनी जान से ही चले जाते हैं। आप देखें ना कि कभी किसी पिक एंड ड्रॉप वैन का सिलेंडर फटने से, तो कभी किसी खुले गटर में गिर के, और अब गुज़िश्ता रोज तख्ते लाहौर के साए में एक दिल खराश वाकया पेश आया, जिसमें एक ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से आनन फानन 14 बच्चे वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो सबसे पहले मुतासरा वालिदैन के साथ दिली ताज़ियत, जो पता नहीं किन मुश्किलों से इन बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद ये बच्चे कल को बड़े होकर बाइज्जत ज़िंदगी गुजारेंगे और उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। मगर किसको मालूम था कि वो अपने वालिदैन को ही ज़िंदगी भर के सदमे में छोड़ कर चले जाएंगे। लेकिन क्या इसे नागहानी आफत कहा जा सकता है या हादसा कहकर आसानी से फरामोश किया जा सकता है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कत्ले आम था जो कि मुतलका इदारों की गफलत और मिस गवर्नेंस के नतीजे में रोनुमा हुआ है। गजब खुदा का भाई कि जिस बिल्डिंग में ये ट्यूशन सेंटर चल रहा था, उसी वक्त उसकी छत पर तामीराती काम जारी था। अब एक तो गैर कानूनी तामीरात और दूसरा तामीरात के दौरान बिल्डिंग का इस्तेमाल। क्या पंजाब हुकूमत ये बताना पसंद करेगी कि किसकी इजाजत से और किसकी आशीर्वाद से ये धंधा चल रहा था? अच्छा, फिर इस सवाल का जवाब देने के बजाय हमने ये देखा कि इधर वाकया होता है और उधर सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और सूबाई वुज़रा के रिवायती ताज़ियती पैगामात आ गए, जो इन बेहिस लोगों ने ऐसे मौक़ों के लिए पहले से तैयार करके रखे होते हैं, जिनमें सिर्फ जगह, वाक़े और तारीख की तब्दीली की जाती है और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है भाई जिसे पढ़ के लगता ही है कि हमारे हुक्मरान शायद अब इस कर्ब में अगले कुछ दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं सो सकेंगे। मगर हकीकत यह है कि यहाँ किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। इधर बात आई और उधर खत्म, क्योंकि अगर किसी को कोई फर्क पड़ रहा होता ना, तो इससे पहले लाहौर और कराची में सोचें कि बिल्डिंग्स गिरने के कितने वाकयात हो चुके हैं। चलें, आप दीगर छोटे शहरों को आप छोड़ें, इन जालिमों ने प्रोविंशियल कैपिटल्स में भी कोई बिल्डिंग ऑडिट नहीं किया, और अगर किया होता तो आज ये वाकया पेश ना आता। और फिर जिस फ्रीक्वेंसी से ये वाकयात रोनमा हो रहे हैं, कम से कम इसकी शिद्दत में तो कमी आती ना। अब आप ज़रा वज़ीर आला पंजाब को मुलाहिज़ा फरमाइए, जिनका कहना यह है कि एक माँ के तौर पे वो मुतासरा ख़ानदानों की तकलीफ़ और कर्ब को महसूस कर सकती हैं, और मज़ीद ये कि वो किसी जिम्मेदार को नहीं छोड़ेंगी। अब कोई इनसे ज़रा पूछे कि मोहतरमा, इसी लाहौर में दाता दरबार के पास एक गरीब माँ अपनी बच्ची के साथ गटर में गिर गई थी, जिसके ख़ानदान को पहले दबाकर खामोश करवाने की कोशिश की गई, और जब वो मामला बिगड़ा तो उस ख़ानदान की गुर्बत खरीद कर जिम्मेदारों को बचाया गया। अच्छा चलें, छोड़ें सब, माजी की बात हम नहीं करते। आप इसी केस को टेस्ट केस बना देना, क्योंकि इब्तदाई रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि गिरने वाला घर जिस इलाके में मौजूद था, इस एरिया को 3 साल पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लाहौर MCL की हदूद से निकालकर DHA कंट्रोल्ड एरिया में शामिल किया गया था, जबकि MCL के पास भी इस इमारत का नक्शा जमा नहीं करवाया गया, और फिर भी इस घर की गैर कानूनी तामीर वो बड़े जोरों शोर से जारी थी। तो अब दिखाएं वजीर आला पंजाब मां बनकर और MCL से पूछें, और अगर उनका कसूर नहीं तो फिर जुर्रत का मुजाहरा करें और इन बच्चों की जानों के ज़िया का हिसाब DHA से मांगें। मगर ये जो दोनों काम है ना, वो नहीं होंगे इनसे, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि मास्टर से जवाब तलबी वो नहीं की जा सकती, बल्कि उनके सामने तो जवाब दे होना पड़ता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इससे भी बड़ी बदकिस्मती ये है कि जो मास्टर्स इनको मिले हैं वो भी गुड गवर्नेंस के बजाय सिर्फ अपने मुखालिफ पे ही नज़र रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे शतरंज के खेल में सारी तवज्जो मुखालिफ बादशाह को बंद गली में ट्रैप करने पर मरकूज होती है ना, ताकि वो खुद ही सरेंडर कर दे। अब आप ये देख रहे हैं कि यही कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है। गुज़िश्ता 4 सालों के सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखें अगर, तो लगता यह है कि जैसे कोई शतरंज की बाजी वो खेली जा रही है। आप अभी हालिया मिसाल ही ले लेना, पहले बैक चैनल राब्ते, फिर
فرنٹ چینل مذاکراتی آفرز اور اب اس کے ساتھ کیسز کی کارروائی کو ایسے جوڑا گیا ہے کہ لگتا تھا کہ جولائی کا پہلا عشرہ وہ شاید فیصلہ کن ثابت ہوگا، لیکن عمران خان سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر گزشتہ روز نہ عمران خان سے بہنوں کی ملاقات کروائی گئی اور نہ ان کی قید تنہائی کو ختم کرنے کی اپیل کا فیصلہ سنایا گیا، اور نہ ہی خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے بجٹ پاس کرنے کی شرط پر عمران خان کے جیل حقوق وہ بحال ہوئے، مگر بجٹ وہ پھر بھی پاس کر لیا گیا۔ لیکن جناب، دو ایسی پیش رفت ہوئی ہیں جن سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ میچ ڈرا ہو گیا ہے، اور حکومت نے عمران خان کو سوچنے کے لیے مزید 15 دن کی مہلت دے دی ہے۔ تو اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے نا شطرنج کے کھیل کو سمجھنا ہوگا۔ اچھا، ویسے میں نے بھی سمجھا، تو زیادہ تر لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ شطرنج میں مقصد وہ مخالف بادشاہ کو مارنا ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ شطرنج میں بادشاہ کو کبھی نہیں مارا جاتا، اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کو شے دی جائے، یعنی کہ ایسی صورت پیدا کی جائے کہ اس پر حملہ ہو، پھر اگر بادشاہ کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہ رہے، نہ وہ کسی محفوظ خانے میں جا سکے، نہ حملہ کرنے والے مہرے کو مار سکے، اور نہ ہی کوئی دوسرا مہرہ اس کی حفاظت کر سکے، تو اسے شے مات کہتے ہیں، یعنی کہ چیک میٹ۔ اور پھر یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب کھیل فوراً ختم ہو جاتا ہے اور شے مات کرنے والا کھلاڑی وہ فاتح قرار پاتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور دلچسپ اصول بھی ہے، اور وہ یہ کہ اگر بادشاہ گھرا ہوا ہو، اس کے پاس کوئی قانونی چال نہ ہو اور دوسرے مہروں میں سے کوئی بھی حرکت نہ کر سکے، مگر بادشاہ کو شے نہ ہو، تو اسے سٹیل میٹ کہتے ہیں، جس میں نہ کوئی جیتتا ہے اور نہ ہی کوئی ہارتا ہے، یعنی کہ کھیل وہ ڈرا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنے میں یہ دونوں چیزیں ایک جیسی لگتی ہیں نا، لیکن فرق وہ صرف ایک چیز کا ہے، اور وہ یہ کہ اگر بادشاہ شے میں ہو اور وہ بچ نہیں سکتا تو شے مات، اور اگر بادشاہ شے میں نہیں ہے مگر کوئی قانونی چال بھی موجود نہیں ہے تو سٹیل میٹ، اور نتیجہ وہ ڈرا۔ تو اب یہی صورتحال لگتا یہ ہے کہ اس وقت حکومت کو درپیش ہے۔ اس نے عمران خان کو تو دیکھیں کارنر کر تو لیا ہے اور ان کے لیے کوئی قانونی راستہ بھی نہیں چھوڑا، لیکن پھر بھی حکومت شے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے، اور پھر ماسٹرز کو یہ بات بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ملک کو انتشار میں ڈالنے کا رسک لے کر اگر وہ عمران خان کے خلاف کوئی حتمی قدم اٹھا بھی لیتے ہیں تو ان کے متبادل سب کے سب سیاسی مردے ہیں جو ماسٹرز کو اپنے ساتھ لے کر ڈوبنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ماسٹرز کسی بھی ممکنہ صورتحال کے لیے اپنی ایگزٹ سٹریٹجی بھی لائیو رکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہر بار ایک بھرپور پریشر ڈالنے کے بعد عمران خان سے ہونے والے بیک چینل معاملات وہ تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ رجیم کی ٹرمز پر نہیں آ رہے نا، اور رجیم کے لیے فوری طور پہ ان کی ٹرمز پر آنا وہ شکست سے کم نہیں ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ حکومت نے نورین خان کے ساتھ بیرسٹر سیف کو نتھی کر کے ملاقات کروانے کی آفر کی، جس کے لیے الگ سے درخواست دینے کا کہا، لیکن وکیل کے مشورے کے بعد فیملی نے یہ جو آفر تھی اس کو مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ ایک تو ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق ملاقات کروائی جائے، اور پھر بیرسٹر سیف کے نام پر بھی کراس لگایا گیا، لیکن اس پر حکومت تیار نہیں ہوئی کیونکہ نیت میں کھوٹ تھی شاید۔ ظاہر ہے کہ بیرسٹر سیف کو کسی خاص مقصد کے لیے ہی بھیجا جا رہا تھا نا، جو ویسے بھی عمران اسماعیل اور فواد چودھری کی قومی ڈائیلاگ کمیٹی کے پلیٹ فارم سے متحرک ہیں، جہاں سے ہائیبرڈ حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہائیبرڈ اپوزیشن بننے کی تجویز دی جا رہی ہے، جس کو عمران خان کی بہنیں اور ان کی سپورٹ بیس اب تک کی مزاحمت کے منافی تصور کرتی ہے۔ شاید اسی دباؤ کا نتیجہ تھا کہ ابتدائی مکسڈ سگنلز دینے کے بعد بالآخر پارٹی قیادت کو بھی علیمہ خان کے موقف پر آنا پڑا، اور بیرسٹر گوہر نے اعلان کیا کہ ہم فیملی کی جانب سے تمام بہنوں کی اکٹھی ملاقات کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں، جس پہ پھر عمران اسماعیل کا انٹرسٹنگ تبصرہ سامنے آیا، جس کو دیکھ کر پھر جو وہ بیک گراؤنڈ ہے اس میں چلنے والی کہانی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو عمران اسماعیل نے اپنی ایکس پوسٹ میں بیرسٹر گوہر کو براہ راست مخاطب کیا
اور کہا کہ بیرسٹر گوہر آپ کی گفتگو ایک کمزور اور مجبور شخص کی گفتگو ہے اور عمران خان سے اگر فیملی ملاقات نہیں کر رہی تو آپ کریں، بیرسٹر سیف کرے یا کوئی اور کرے تاکہ عمران خان کی صحت کے بارے میں اصل صورتحال پتہ چلے۔ اچھا، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پمس کے ڈاکٹرز کی رپورٹ کو بھی فیملی اور کارکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور ڈائیلاگ کمیٹی والے وہ بیرسٹر سیف کو صحت کی صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیجنے کی بات کر رہے ہیں۔ بھئی اب ہو سکتا ہے نا کہ وہ بیرسٹر سیف کو ہی ڈاکٹر سمجھتے ہوں، لیکن عمران خان کی فیملی اور کارکن بیرسٹر سیف کو رجیم کے منصوبے کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ غلط تاثر بھی دیا گیا کہ عمران خان کی فیملی نے ملاقات سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ نورین خان نے گزشتہ روز واضح طور پہ یہ کہا کہ میں پچھلی منگل کو بھی تیار تھی، آج بھی تیار ہوں، مگر ہم سے براہ راست کوئی بات نہیں کی جاتی اور ہمیں میڈیا سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری ملاقات ہے، لیکن پھر ملاقات وہ نہیں کروائی جاتی۔ تو اب اس بیان کے بعد یہ کھل کر بات سامنے آئی ہے کہ ملاقاتوں کی اجازت کے لیے شرط ایک ہی ہے، اور وہ ہے فیملی اور پارٹی کی طرف سے بیرسٹر سیف کی اونرشپ۔ اچھا، اب اس مقصد میں ناکامی کے بعد پھر جس طرح جنگوں میں سائوپس ہوتے ہیں، یعنی کہ نفسیاتی حربے، تو اب لگتا یہ ہے کہ ایسے ہی حربوں سے حکومت نے بشریٰ بی بی اور عمران خان کی بہنوں کے درمیان تفریق ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ایک طرف عمران خان کی بہنوں سے ملاقات نہیں کروائی گئی، دوسری طرف گزشتہ روز بشریٰ بی بی کی فیملی سے ملاقات کروا دی گئی، اور اب حکومتی حلقے اس پروپیگنڈے کو ہوا دے رہے ہیں کہ بیرسٹر سیف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار بھی بشریٰ بی بی کی جانب سے ہی کیا گیا، اور مزید یہ کہ وہ ان کے ذریعے معاملات آگے بڑھانا چاہتی ہیں، لیکن علیمہ خان اس میں رکاوٹ بن رہی ہیں، کیونکہ حکومتی حلقوں کے مطابق وہ پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں اور اس کے لیے بشریٰ بی بی کو وہ اپنا سب سے بڑا حریف سمجھتی ہیں، اور اس کی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ وہ صرف عمران خان کی بات کرتی ہیں، وہ بشریٰ بی بی کے حقوق کی بات کیوں نہیں کرتی، لہٰذا پھر یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ وہ عمران خان سے طے ہونے والے معاملات صرف اپنے ذریعے آگے بڑھانا چاہتی ہیں، لیکن رجیم ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ وہی بات ہے جو اس وقت کی جا رہی تھی جب بشریٰ بی بی گرفتار نہیں ہوئی تھی اور وہ پشاور میں مقیم تھی، لیکن اب تک نہ تو علیمہ خان نے پارٹی کا کوئی عہدہ لینے کی خواہش ظاہر کی ہے، اور نہ ہی عمران خان نے فیملی کی اس معاملے میں کبھی کوئی حوصلہ افزائی کی ہے، ورنہ پاکستان کی سیاست کو سمجھنے والے بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب عمران خان کو عملی طور پہ پارٹی سے کاٹ دیا گیا ہے، اگر وہ کسی فیملی ممبر کو آگے کرتے تو شاید پارٹی میں اتنا انتشار نہ ہوتا نا جو آج ہے، لیکن وہ موروثیت پہ یقین نہیں رکھتے۔ تو جناب، اب اس پس منظر میں موجود صورتحال کا جائزہ لیں تو اگرچہ عمران خان کی قید تنہائی ختم تو نہیں ہو سکی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی کمپرومائز بھی نہیں کیا گیا ہے جو دیکھا گیا، اور اس معاملے میں پارٹی اور فیملی بظاہر وہ ایک موقف کے اوپر اس وقت کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ ہاں، البتہ خیبر پختونخوا بجٹ کے حوالے سے حکومت کو کامیابی مل گئی ہے، گو کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر ہیں مینا خان، ان کے مطابق صوبائی حکومت اب بھی اپنے مطالبے پر قائم ہے کہ جب تک عمران خان کے بنیادی حقوق بحال نہیں کیے جاتے، ان کو ہاسپٹل منتقل نہیں کیا جاتا، اس وقت تک وفاق کو 175 ارب روپے نہیں ملیں گے۔ مگر نیشنل اکنامک کونسل میں اتفاق کرنے اور اب کے پی بجٹ منظور ہونے کے بعد شاید صوبائی حکومت کے لیے ان فنڈز کی کٹوتی کو روکنا ممکن نہیں رہا۔ اب دیکھیں نا، زیادہ سے زیادہ وہ قانونی کیس کر سکتے ہیں، جو کہ سبھی کو پتہ ہے کہ موجودہ حالات میں عدالتوں سے حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ لینا مشکل ہی نہیں، ناممکن دکھائی دیتا ہے، لیکن بہرحال عمران خان کے معاملے میں عدالت نے اب 15 دن کی مہلت دے دی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ علیمہ خان نے گزشتہ روز یہ بھی بتایا کہ بیرسٹر گوہر کے ذریعے محسن نقوی نے یہ بھی پیغام پہنچایا کہ میں القادر کیس کو 15 دن کے لیے مؤخر کروا سکتا ہوں۔ اب یہ ایک بڑی سٹیٹمنٹ ہے، ظاہر ہے کہ ایک وزیر داخلہ کے کہنے پر کیسز کیسے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن علیمہ خان نے القادر کیس میں ایک سنگین خدشے کا اظہار کیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ گرمیوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے لوور کورٹ کی سزا کو برقرار رکھنے کا فیصلہ آئے گا، جس کے بعد معاملہ آئینی عدالت جائے گا، اور وہاں جسٹس امین الدین انتظار میں بیٹھے ہیں جو علیمہ خان کے مطابق ایک ہفتے میں سزا کو کنفرم کر دیں گے۔ اچھا، اب اس لحاظ سے دیکھیں تو 15 دن کی مہلت وہ بھی اہم ہے، کیونکہ ان 15 دنوں میں ایک سپریم کورٹ کا آپشن ہے، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کر رکھا ہے جس کے تحت جسٹس ڈوگر نے القادر کیس میں سزا معطلی کی درخواست مسترد کر کے مرکزی اپیل پر کارروائی شروع کر رکھی ہے، مگر سپریم کورٹ نے عمران خان کی درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی ہے۔
کہا ہے کہ نیب قانون میں ترمیم کے بعد کیسز کی اپیل اور سزا معطلی کا معاملہ وفاقی آئینی عدالت ہی سن سکتی ہے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کے وکیل پہلے اس اعتراض کے خلاف اپیل فائل کریں گے، جو اگر دور ہو گیا تو کیس سماعت کے لیے پھر مقرر ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہ ہوا تو پھر آئینی عدالت کا ہی فورم رہ جاتا ہے، جس کا پاکستان تحریک انصاف نے اب تک تو بائیکاٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا خیال یہ ہے کہ آئینی عدالت کو بنانے کا مقصد ہی ایسے کیسز میں فوری فیصلے کرنا ہے، اور رپورٹ یہ ہوا ہے نا کہ اب تک کا آئینی عدالت کا ریکارڈ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس ماحول میں پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ اگر سپریم کورٹ نے القادر سزا معطلی کی درخواست پر اعتراض دور نہ کیے تو اس کیس میں لوور عدالت کا فیصلہ وہ حتمی شکل اختیار کرنے کا امکان کہا جا رہا ہے کہ بڑھ جائے گا، جس کا خدشہ علیمہ خان نے بھی ظاہر کیا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو کچھ زیادہ امیدیں نہیں ہیں، کیونکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اپنا سارا اختیار صرف سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر انتظامی سائٹ پر استعمال کرتے ہیں۔ کریز سے باہر نکل کر کھیلنے کا نہ ہی ان کا ریکارڈ ہے اور نہ ہی دور دور تک کوئی ارادہ دکھائی دیتا ہے۔ البتہ انتظامی سائٹ پر وہ کافی ایکٹیو ہیں۔ سپریم کورٹ میں اے آئی کے فروغ سے لے کر بلڈنگ کی صفائی اور تزئین و آرائش تک ہر معاملہ وہ خود دیکھتے ہیں، اور اسی فریضے کی ادائیگی میں ان کے حکم کی تان سپریم کورٹ کے رپورٹرز پر جا کر ٹوٹی ہے، جن کو انہوں نے بیک جنبش قلم سپریم کورٹ سے بے دخل کر دیا ہے۔ اور گرمی کے اس شدید موسم میں جب اسلام آباد کا بیرونی فیل لائک ٹیمپریچر وہ 45 سے 47 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہے، تو جناب انہوں نے صحافیوں کو سپریم کورٹ کی بلڈنگ سے نکل کر پارکنگ میں لا کھڑا کیا ہے۔ کیوں؟ بھئی کیونکہ وہ کورٹ رپورٹرز کی اکثریت سے ناراض ہیں، جو مثبت رپورٹنگ نہیں کرتے نا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا اعلیٰ عدلیہ کا حال۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں اور حکومت کی ذرا بات کرتے ہیں، جس کو لگتا ہے کہ کھلی چھوٹ حاصل ہے۔ ابھی حال ہی میں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ جاری ہوئی ہے، جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ پارکو ریفائنری، جس میں 60% شیئرز حکومت پاکستان کے ہیں، اس کے اکاؤنٹس تک آڈیٹر جنرل کو رسائی نہیں دی گئی۔ جی ہاں، آڈیٹر جنرل کو رسائی نہیں دی گئی، جبکہ دوسری طرف وفاقی حکومت نے پارکو میں حاضر سروس بیوروکریٹس کی تقرری کی، اور اب اس فیصلے کا بھرپور طریقے سے وہ دفاع کرنے میں مصروف ہے۔ اچھا، ان بیوروکریٹس میں چیئرمین FBR، وفاقی وزیر احد چیمہ، اور حال ہی میں 22 گریڈ میں ترقی پانے والی چیف الیکشن کمشنر کی اہلیہ خاص طور پہ شامل ہیں۔ اب پاور ڈویژن کے مطابق یہ افسران سال میں بورڈ کی صرف چار میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں، جن کے ان کو $14,000 ادا کیے جاتے ہیں، جبکہ ان کی تقرری کی دلیل یہ دی گئی ہے کہ دنیا بھر میں بیوروکریٹس کو ریاستی اداروں کے بورڈ میں تعینات کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی موجودگی سے حکومتی مفادات کو تحفظ ملتا ہے، اور مزید یہ کہ ان افسران کا توانائی پالیسی میں وسیع تجربہ ہے۔ اب پتہ نہیں بھائی کہ انرجی پالیسی میں کس افسر کا کتنا تجربہ ہے، کیونکہ ان میں سے کسی کا بھی تفصیلی پروفائل وہ جاری نہیں کیا گیا ہے، لیکن چیف الیکشن کمشنر کی اہلیہ کسٹم سروسز کی آفیسر ہیں۔ تو میں غور کر رہی تھی کہ یہ کسٹم سروس کا انرجی پالیسی سے آخر کیا تعلق ہے یا کیا لینا دینا ہو سکتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اس سے پہلے تو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ خود بھی اس بورڈ کے ممبر رہ چکے ہیں۔ تو اب سمجھ آئی کہ بات وہ انرجی پالیسی کے تجربے کی نہیں ہے، وہ ڈاک خانہ ملنا ضروری ہے، یعنی کہ اندھا باٹے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنوں میں۔ تو جو حکومت اور رجیم کے اپنے ہیں، دیکھ لیں آپ کہ اس وقت ان کی 5 انگلیاں گھی میں اور سر وہ کڑائی میں ہیں۔ اب رہ گئی پارکو، تو جہاں پیٹرولیم منسٹر کی کوئی بات درست ثابت نہیں ہوتی، وہاں پہ سرکاری پیٹرولیم ریفائنری کی کیا بات کی جائے۔ پھر پہلے موصوف نے یہ وعدہ کیا تھا نا کہ تیل کی عالمی قیمت $75 فی بیرل پر پہنچی تو پیٹرول کی قیمت میں مزید ہم کمی لائیں گے، لیکن پھر یہ بھی ٹرک کی بتی ہی ثابت ہوئی، کیونکہ اس وقت عالمی قیمت وہ $73 ہے۔ اچھا، پھر وزیر صاحب نے فرمایا کہ ایران سے سستا تیل اور گیس خریدنے پر غور ہو رہا ہے، اور جو ہی یہ تیل آیا پیٹرول کی قیمت وہ کم ہو جائے گی۔ لیکن اب حکومتی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ایران کا تیل کڑوا ہے اور گلف ممالک کے تیل کی طرح سویٹ کروڈ نہیں ہے، لہٰذا پاکستان میں اس کو ریفائن کرنے کا بندوبست ہی نہیں ہے، جس کے انتظام میں وقت لگ سکتا ہے۔ یعنی کہ دلی ہنس دور است، مطلب یہ ہے کہ سستے ایرانی تیل والی بات کو بھی بس آپ نہ ہی سمجھیں۔ لیکن آپ سب اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔